अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सलमान सफदर साहब को अडियाला जेल भेजा गया। 3 घंटे वहां पे उनकी मुलाकात हुई। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। उस रिपोर्ट के अंदर क्या है ये बहस चल रही है। कल अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी वहां पे जाएंगे। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिनकी वजह से इस वक्त यह खबर गर्दिश कर रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात दुरुस्तगी की जानिब गामजन है। खान साहब को बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है या किसी और जगह शिफ्ट किया जा सकता है। कुछ ऐसे लोग जो हुकूमत के करीब समझे जाते हैं इस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं, इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लगता ऐसे है कि मामलात बेहतर होने जा रहे हैं। तो क्या ऐसा ही कोई मामला है, कोई नई डील ऑफर की गई है? इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में नेट मीटरिंग यानी जो सोलर सार्फिन वाला मामला है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बांग्लादेश में कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, किस किस्म का वहां पे माहौल है, कौन जीत सकता है, इन इंतखाबात का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर आप शाहिद खटक साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोटिफिकेशन हो गया कि नहीं हुआ अभी तक? अभी क्लियर नहीं है। तो ये उस दिन जो काफी जुनैद अकबर साहब भी नाराज थे, उनका नाम नहीं आता। मेरे मुतालिक उन्होंने कुछ नहीं बोला था। वो शायद वैसे उन्होंने पार्लिमानी लीडर का भी बोल दिया हो। भाई मेरे जुनैद अकबर साहब जो हमारे पार्टी के बहुत पुराने साथी हैं और बहुत अच्छा ताल्लुक है हमारा उनके साथ। मेरे मुतालिक वो अगर गुस्सा भी हो तो ऐसे बात मेरे मुतालिक कम से कम नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो आपका ये नोटिफिकेशन वैसे स्पीकर को बताया गया? चेयर तब्दील हो गई है कल से और स्पीकर के पास जमा है, तो अभी बाज़ाब्ता तौर पे शायद आज या हो गया हो या कल, तो एक्सपेक्टेड है कि हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो खान साहब की सेहत का सारा मामला है और बुशरा बीबी की फैमिली ने भी कल बाहर पैगाम दिया कि उनकी आंख अभी ठीक नहीं हुई है। फिर सलमान सफदर साहब गए, उनकी भी मुलाकात हुई है, वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो आपके पास क्या इतलात है? कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास जो बीबी साहिबा की फैमिली के थ्रू, वो भी आपको पता है कि बीबी साहिबा खुद एक बापर्दा घरेलू खातून है। उनकी फैमिली भी आपको पता है कि ना मीडिया पे आती है, ना उनका पार्टी के साथ कोई राब्ता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वो मरियम मोटो साहिबा जो है बीबी साहिबा की बहन, उन्होंने ट्वीट किया, वही हमारे पास इंफॉर्मेशन है और उसमें ये लिखा है कि 10% भी ठीक नहीं हुए। तो इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब जो है उनकी सेहत अभी तक कोई बेहतरी सेहत में नहीं है। अच्छा, ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं आजकल, सोहेल अफरीदी साहब पहले कहते थे ना मिलूंगा ना बैठूंगा, मिल भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं और मामलात भी आगे चल रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद चीजें उस तरफ जा रही हैं कि आपकी कोई डील हो जाएगी, खान साहब को रिहा नहीं तो बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोई ऐसी इतलात है? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि ये मीडिया में ये तासुर क्यों है। अगर ये दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं तो अली जमान को कल, जो हमारा फॉर्म 45 का MP है और बार का मेंबर भी है खैबर पख्तूनख्वा का, उसको एबडक्ट करना, प्राइवेट गाड़ियों में लेके जाना, उसके ऊपर तशद्दुद करना और फिर उसको वीराने में छोड़ना। इसी तरह फहीम जो हमारा फॉर्म 47 का 45 का MNA है, एक्स MNA है इस लास्ट टेन्योर में, उसके ऊपर आपने वो वीडियो देखी होगी कि जिस बदतरीन टार्चर का उसने सामना किया, जिस तरीके से उसके ऊपर तशद्दुद हुआ। दूसरा हमारा सिंध का MPA है और बहने कल भी हम उधर ही रोड के ऊपर बैठे हुए थे, मुलाकात बंद थी, इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, वकला की मुलाकात बंद है और फ्रेंड्स पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें बंद हैं। बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली के साथ भी बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है। तो कौन सी दुरुस्तगी, कौन से मुज़ाकिरात, कौन से बेहतरी? मुझे तो कहीं पे भी कोई बेहतरी नहीं लगी। मुझे तो ये लगा है कि फिजिकल टार्चर की ऐसी वीडियोस 9 मई के बाद भी हमने नहीं देखी। शायद 9 मई के बाद भी फिजिकल इतना टार्चर ना किया हो जो 2-3 दिन से टार्चर चल रहा है जिस तरीके से। तो अभी मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, पर उसमें यह भी कहा जा रहा है ना कि आपकी जमात की तरफ से भी चीजों को काम डाउन किया गया है। 8 फरवरी का आपने एहतजाज किया, लेकिन कोई बहुत बड़ा एहतजाज उस तरह नहीं हुआ। पहले यह कहा जा रहा था कि कोई लाहौर जाएगा, कोई कोयटा जाएगा, रैलीज निकाली जाएंगी। तो लग रहा है ऐसे है कि सिग्नल आ रहा है कि शायद आप भी बेहतरी चाहते हैं ताल्लुकात में। असल में जो हमारे इत्तेहाद, जो हमारे जमातें हैं, देखिए जब आप पॉलिटिकल जमातें की अलायंस करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बात आपकी मानी जाए। पहले हमारा प्लान कुछ और था, वो थोड़ा सख्त भी था, बड़ा भी था, लेकिन महमूद खान अचकजई साहब उन्होंने कहा कि चूंकि मैं अनाउंस कर चुका हूँ शटर डाउन,
دکانیں بند کرنا، جو ہڑتال تھی جو ہم نے تحفظ عین پاکستان نے کال دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہی ہوگا. دیکھیں ایک اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب نے نامزد کیا، اختیار بھی ان کو دیا، مذاکرات کا بھی، احتجاج کا بھی، اور پہلی دفعہ تھا کہ انہوں نے کال دی تھی اور ہم ان کی کال کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو پھر ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ محمود خان چکزئی صاحب جو ہیں بڑے ہیں، ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے، تو ہم سب نے پھر ان کی رائے کو پریفر کیا اور انہوں نے جو کہا وہ اس کے اوپر ہم گئے. ورنہ ہمارا پروٹیسٹ جو ہم نے ودن پارٹی فائنل کیا تھا وہ کچھ الگ تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو سارا معاملہ ہے خان صاحب کی صحت والا، اوبیسلی سپریم کورٹ کے اندر بھی رپورٹ وغیرہ آئی ہے. اب کل آپ لوگ جا رہے ہیں؟ ویسے تو کل ہیرنگ ہے. کل انشاءاللہ جائیں گے. وہ سلمان صفدر صاحب جو تھے، پارلیمنٹیرینز جا رہے ہیں وہاں پہ؟ ہاں پارلیمنٹیرین بھی جائیں گے، فیملی بھی آئے گی. اور اس کے علاوہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں، سلمان صفدر صاحب جیل کے اندر ہماری طرف سے نہیں گئے، جب ایز اے فرینڈ آف کورٹ گئے. ایز اے فرینڈ آف کورٹ گئے. ابھی اگر میں اور آپ دوست ہیں یا آپ میرے وکیل ہیں یا میں آپ کا وکیل ہوں، میں آپ سے پوچھوں کہ عطر صاحب صحت کیسی ہے، آپ بہت بھی بیمار ہوں گے، آپ نے کیا کہنا ہے کہ بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ تو کبھی بھی آپ کچھ نہیں بتائے گا. وہ تو کرکٹ کے زمانے میں بھی کبھی نہیں کہتا تھا کہ جی اگر کوئی میجر انجری ہوتی تھی کسی میچ کے دوران، وہ چھپاتے تھے. عمران خان صاحب کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہاں میں کچھ زیادہ بیمار ہوں. وہ کب پتہ چلے گا؟ جب ذاتی معالج جائیں گے، جب ڈاکٹرز جائیں گے اور وہ چیک اپ کریں گے. تاکہ شاید خان صاحب کو خود بھی اپنی بیماری کا اندازہ نہ ہو. کیونکہ جو رپورٹ آئی یا جو لاسٹ ٹائم بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں یہی ہوا کہ خان صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ کون سی دوائی استعمال کر، انہوں نے کہا جو کوئی ڈراپس دی ہوئے ہیں وہ ڈال رہا ہوں. کوئی وہ آئی اسپیشلسٹ نہیں ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے نارمل، اگر کوئی الرجی ہو جائے آنکھ کی یا کوئی وبا پھیل جائے تو اس کے لیے آپ آئی ڈراپ یوز کرتے ہیں تو آپ کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن اگر آنکھ کے اندر کوئی مسئلہ ہے، ریٹینا کا کوئی ایشو ہے، تو اس کے لیے تو پراپر ڈاکٹر چاہیے. وہ آپ کو بتائے کہ ریٹینا میں کیا ایشو ہے، سکڑا ہوا ہے، پانی کم ہے، زیادہ ہے، یا جو بھی ٹیکنیکلی میڈیکلی، تو تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا. اور اگر ان کی آنکھ اللہ نہ کرے زیادہ خراب ہے تو اس کے لیے تو پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے. پھر تو دیکھیں نا اسپتال وغیرہ شفٹ کرنا پڑے گا. کیا آپ لوگ یہ ڈیمانڈ کریں گے سپریم کورٹ میں کہ ان کو شفٹ کیا جائے؟ الشفا ہاسپٹل کہاں پہ ہے؟ اسلام آباد بھی ہے نا، کہ دور تو نہیں ہے نا. آئی کا جو الشفا ہے وہ ڈاکٹر ہمارے ان کے عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم، ان کے ساتھ 2 ڈاکٹر جو شوکت خانم سے آئے تھے، وہ جا کے تشخیص کریں. اگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جیل کے اندر دے، ہسپتال شفٹ کرنا ہے ہسپتال شفٹ کرنا ہے. دیکھیں ابھی دوسرے شو میں مجھ سے یہ سوال ہوا کہ اگر علاج کے لیے وہ لندن جانا چاہیں یا سعودی عرب جانا چاہیں تو آپ الاؤ کریں گے؟ پہلے آپ الشفا ہاسپٹل تو ان کو لے جائیں نا، پہلے ڈاکٹروں کی ایکسس تو دیں نا، کہ وہ جا کے انکوائر تو کریں کہ ان کو مسئلہ کیا ہے ایکچولی. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں نہیں پتا. ان کی میڈیکل رپورٹ تو نہیں دی گئی آپ نے؟ کہاں پہ دی؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ان کو دے دے. کیا ہمیں ملی؟ ہمیں تو نہیں ملی رپورٹ. تو ابھی اچھا فار ایگزامپل کل جو رپورٹ سلمان صفدر صاحب جمع کرا دیں، خان صاحب نے کہا کہ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، اور ڈاکٹر سے پتہ نہ چلاؤ تو کیسے ہم یقین کریں گے عمران خان صاحب ٹھیک ہے؟ ٹھیک کا تو تب پتہ چلے گا نا کہ جب ڈاکٹر اندر جائے گا. ڈاکٹر کی رپورٹ، ڈاکٹر دیکھیں ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، بہنیں روڈوں کے اوپر ہے، پولیٹیکل لوگ نہیں مل رہے، وکلا کی ایکسس نہیں ہے، بشرا بی بی صاحبہ جیل میں، ان کی فیملی کو ایکسس نہیں ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بیک ڈور چینل پہ پتہ نہیں کوئی انقلاب آ رہا ہے، کچھ نہیں آ رہا. شوشہ ہے صرف یہ. میں آپ کو پتہ نہیں میں کتنا ذمہ دار ہوں اس پارٹی کا، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اندر کی چیزوں کا پتہ ہوتی ہے. یہ چائے کی پیالی بھی نہیں چل رہی. اور اگر کوئی میٹنگ کو لے کے سہیل آفریدی کو سیکورٹی کی جو میٹنگ کی ہے اسی چیزیں لنک کر رہا ہے، تو ابھی مجھے زیادہ چیزیں نہیں پتا، لیکن جو تھوڑی بہت میں بتا دوں نا تو شاید آپ چلا بھی نہ سکے. اچھا یہ دیکھیں نا، یہ آپ نے بتا دیا کہ حالات اس نہج پہ پہنچے میں کہ کچھ بھی آگے نہیں چل رہا اور آپ کی پارٹی بڑی مشکل میں ہے، یہ خان صاحب مشکل میں، تو پھر آپ لوگ احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ احتجاج کب ہوگا؟ کنٹینر کہتے ہیں جی تیار کروا لیا ہے، وہ کب نکالیں گے کنٹینر؟ عمران خان صاحب نے ہمیں اسٹریٹ موومنٹ کا کہا تھا، اور اسٹریٹ موومنٹ کا دیکھیں ہم اپنے لیڈر کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے آگے کیا ہوگا. بیسیکلی انہوں نے ایک تیاری کا پیغام دیا تھا کہ آپ لوگ تیاری کریں. ٹھیک ہے. تو تیاری اسٹریٹ موومنٹ میں آپ نے دیکھی، کراچی میں، لاہور میں، خیبر پختونخوا میں، اور شاید ہم اور بھی اضلاع چلے جائیں تو اسٹریٹ موومنٹ بیسیکلی تیاری ہے.
اور کنٹینر پنجاب بھی جا سکتا ہے, کنٹینر سندھ بھی جا سکتا ہے, کنٹینر بلوچستان بھی جا سکتا ہے, اور کنٹینر اسلام آباد بھی آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کنٹینر کہیں بھی نہ جائے, ادھر ہی کھڑا رہے. نہیں, کھڑا کرنے کے لیے نہیں بنا. اچھا, میں نے ہے تیار ہو گیا, آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ میں نہیں گیا ابھی تک, اور میں نے وزٹ نہیں کیا, لیکن تیار کھڑا ہے کنٹینر. اچھا, پر جماعت کے اندر کچھ نہ کچھ تو کنسلٹیشن ہوتی ہوگی نا, کہ رمضان کے بعد یہ کرنا ہے, عید کے بعد یہ کرنا ہے, اس طرح احتجاج ہوگا, اس کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی مشاورت ہوئی؟ ابھی اس کے اوپر دیکھیں, پہلے تو ہمارا فوکس جو تھا وہ آرٹ پہ تھا. دیکھیں ابھی کوئی اس کو کامیاب کہے, کوئی اس کو ناکام کہے. ہم نے کال دی تھی ایک جنرل کال کے اوپر, اتنے بڑی تعداد میں دکانیں بند ہونا, ٹرانسپورٹ بند ہونا, یہ ہماری بہت بڑی ون ون پوزیشن تھی کہ کاروباری طبقے نے بھی اپنے 8 فروری کو جو ان کا ووٹ مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس کے خلاف پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا. اور رہی بات کہ جماعت کے اندر کوئی اس کے اوپر پلاننگ, دیکھیں ہم ڈسکس کرتے رہتے چیزیں ٹائم ٹو ٹائم, ایسا نہیں کہ ہم کوئی چیز نہیں ڈسکس کرتے. اور چونکہ اس دفعہ عمران خان صاحب کا پیغام سخت بھی ہے, اچھا بھی ہے, برا بھی ہے, اس کا کوئی بھی رزلٹ آ سکتے, آزادی یا موت. اچھا, لیکن بیچ کا راستہ نہیں ہے اس دفعہ. نہیں, پر مسئلہ یہ نا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پارلیمنٹ کے اندر, اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے, بلکہ علی ظفر صاحب آپ کی جماعت کے سینئر سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں پارلیمانی جو کمیٹیاں ہیں ان کا دوبارہ حصہ بننا چاہیے. یہ جو بھی یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ عمران خان صاحب کے دیے ہوئے انسٹرکشن کو فالو نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشن ہے, اس میں کسی کو بھی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ نہ ہم سٹینڈنگ کمیٹیز میں جائیں گے, نہ ہم کوئی پارلیمان کی روٹین کی جو جپیاں ہوتی ہیں, جو کیکیں کاٹنا ہوتی ہیں, یہ بالکل نہیں چلے گا. بحیثیت میں پارلیمانی پارٹی لیڈر قومی اسمبلی کوئی سرکاری وزٹ پہ نہیں جائے گا, کوئی اسپیکر کے چیمبر میں جا کے چائے نہیں پیے گا, کوئی سٹینڈنگ کمیٹی میں حصہ نہیں لے گا, کوئی بھی ان کی انلیگل چیزوں کو لیگلائز نہیں کرے گا, کیونکہ یہ انلیگل طریقے سے آئے ہیں, فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں. اور میں جب میرا نوٹیفیکیشن ہو جائے میں یہ ان رائٹنگ تمام ممبران کو ڈائریکشن دوں گا. عمران خان صاحب یہ آپ 2 دن بعد بیان دے دیتے, اس بیان کے بعد آپ کا نوٹیفیکیشن ہوگا یا نہیں؟ مجھے عمران خان صاحب نے نامزد کر دی, یہ انف ہے میرے لیے. اچھا, اس برس آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں, اگر 2 طریقے ہیں عمران خان صاحب کے باہر نکلنے کے. ایک ہے جو عدالتیں ہیں جہاں سے ہمیں انصاف کی توقع تو نہیں ہے, لیکن کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ عدالتیں, بلڈنگ تو کھڑی ہے, پاکستانی قوم کا ٹیکس کا پیسہ تو لگ رہا ہے, ججز تنخواہی بھی لے رہے ہیں, ان کا ایک ہی کام ہے انصاف دینا, جو وہ نہیں دے رہے ہیں. پتہ نہیں کنٹمپٹ آف کورٹ نہ ہو جائے, پھر اپنے معاملے میں یہ بڑے تیز ہوتے ہیں, جلدی بلا لیتے ہیں آپ کو. لیکن دوسرا راستہ ہے احتجاج کا. دیکھیں, ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ جی ڈی چوک, یہ ہمارا نعرہ کیوں ہے کہ ہر چوک ڈی چوک؟ آپ کو شاید اس کا بیک گراؤنڈ قوم کو بھی نہ پتا, ہم ٹائم کے ساتھ بتائیں نا. دیکھیں 9 مئی کو کیا ہم ڈی چوک آئے تھے؟ عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا تھا نا ایلیگلی 9 مئی کو. پورے پاکستان میں چوکوں کے اوپر لوگ نکلے, پورے پاکستانیوں نے پروٹیسٹ کیا ایز اے نیشن. 11 مئی کو گڈ ٹو سی او کے ساتھ عمران خان صاحب کو رہا کیا گیا. جس دن یہ 9 مئی جتنی تعداد میں ہر چوک میں, ہر گلی میں, ہر روڈ کے اوپر نکلیں گے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ عمران خان نہیں, پر خدا نہ خواستہ 9 مئی والے دن تو جلاؤ گراؤ ہوا تھا, وہ تو کہاں پہ ہوا تھا؟ مختلف جگہوں پہ مقدمات چل رہے ہیں. کوئی لینا دینا نہیں ہے. 9 مئی کو جدھر جدھر ہم نے پروٹیسٹ کی کالز دی تھی, ہم نے سب کو کہا تھا کہ پرامن, اور یہ اس کے متعلق تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو انکوائر کریں. مطلب اگر ایک گناہ میں نے نہیں کیا, آپ میرے اوپر توپ رہے ہیں, میں خود کہہ رہا ہوں کہ جی میں نے نہیں کیا, ثبوت دیں گے نا آپ. ہم نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئے, اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھیں کہ اطہر کاظمی ہے, شاید خٹک ہے, کون اس میں ملوث ہے. ٹھیک ہے, جب پروٹیسٹ ہوتا ہے, جلسے جلوس میں ہر کوئی آتا ہے, کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے اس میں. لیکن 9 مئی میں آپ کو یہ حلفاً کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے انسٹالیشن کے اوپر حملے کریں, کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ اندر جا کے پروٹیسٹ کریں. ٹھیک. اچھا, آخر میں مجھے ذرا بریفلی بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ کی جماعت کے اندر بہت سارے اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں, جماعت ایک پیج پہ ہے احتجاج کے حوالے سے, جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے. دیکھیں ابھی رائے تو مختلف, دیکھیں ہماری بہت بڑی پولیٹیکل پارلیمانی جماعت ہے. پنجاب میں اسمبلی میں ہماری میجورٹی ہے, قومی اسمبلی میں ہماری میجورٹی ہے, اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہماری میجورٹی ہے. ہاں کئی پہ آگے پیچھے کرتے ہو, شاید ابھی پنجاب میں یا نیشنل اسمبلی میں کوئی اور آگے ہوں. سب جتنے بھی ہیں رائے مختلف ہو سکتی ہے, کوئی کہے گا کہ جی مزاحمت ہے, کوئی کہے گا مفاہمت ہے, لیکن سب کا عمران خان صاحب کے نام کے اوپر اتفاق ہے.
ہمارا لیڈر ہے, ہر بندہ اس کے لیے رول پلے کرنا چاہتا ہے. کسی کی رائے سخت ہوگی, کسی کی رائے شاید تھوڑی سی نرم ہوگی, لیکن عمران خان صاحب کے اوپر سب کا اتفاق ہے. اور ان مشکلات کے باوجود سب لوگ اگر کھڑے ہیں نا تو ان کو داد دینی چاہیے. شاہد خٹک صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. حکومت نے ریگولیشن تبدیل کی ہے سولر صارفین کے لیے. نیٹ میٹرنگ کا معاملہ اب کچھ بدل چکا اور بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر نوٹس بھی لے لیا ہے. آخر یہ معاملہ جائے گا کس طرف اور اس وقت کتنے لوگوں کو اس سے نقصان ہو رہا ہے, عام صارفین کیوں پریشان ہیں, ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے سینئر صحافی ثناء اللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. پہلے تو ذرا مختصراً بتائیے گا کہ یہ جو نیٹ میٹرنگ سے ہم نیٹ بلنگ پہ آ گئے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت سسٹم, جو ایک پالیسی نافذ تھی جو 2018 میں 17 میں اناؤنس کی گئی تھی, اس کے تحت یہ تھا کہ آپ جو سولر پہ بجلی پیدا کرتے ہیں وہ یونٹ جتنے پیدا کرتے ہیں اور جتنے آپ نیشنل گریڈ سے کنزمپشن کرتے ہیں وہ ان سے مائنس کر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے 10 یونٹ ڈالیں اس میں 10 آپ نے استعمال کیے, ان کے وہ برابر ہو گئے. اور اگر آپ نے زیادہ پیدا کیے تو اس کے پیسے جمع ہوتے رہتے تھے, وہ ملے کبھی کسی کو نہیں, جی لیکن وہ ایڈ ہوتے رہتے تھے اور وہ اچھا خاصا ریٹ تھا 26 روپے یونٹ. اب اس کو چینج کیا گیا ہے. چینج یہ کیا گیا ہے جو نئے ریگولیشن ہے کہ اب وہ نیٹ میٹرنگ کی بجائے نیٹ بلنگ ہوگی. مطلب ہے آپ کے یونٹ کا علیحدہ بل بنے گا اور وہ 26 روپے سے نہیں بنے گا, وہ تقریباً ایوریج 11 روپے سے بنے گا. اور آپ کا جو نیشنل گریڈ سے آپ یوز کر رہے ہیں اس کا وہ جو نارمل ریٹ ہے 60 روپے پلس ٹیکسز وغیرہ, وہ بل بنے گا اور آپ کے اس پیسوں سے مائنس ہو جائے گا. تو اب تو بل 90% بل پے کرنا پڑے گا. پہلے تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ ان کو آلموسٹ بل نہیں بھی آتا تھا. اور صرف یہی نہیں کیا, اس پالیسی میں اس کی جو کنٹریکٹ تھا, جو ایک لائسنس تھا, وہ 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دیا ہے. اس کے ساتھ اس کا جو اطلاق ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جو پرانے کنزیومر ہیں 4,66,000 نیٹ میٹرنگ کے, ان کو بھی شفٹ کر دیا ہے نیٹ بلنگ پر. پرائم منسٹر نے بیسکلی اس کا نوٹس لیا ہے. پرائم منسٹر نے پالیسی یا ریگولیشن کا نوٹس نہیں لیا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پرانے سسٹم پر کنٹینیو کیا جائے. اچھا, ہاں, اور وہ اس کے لیے باقاعدہ ریویو پٹیشن دائر کریں گے نیپرا میں, اور وہاں جا کر پھر ڈیسیجن ہوگا اور وہ ہو جاتا ہے نیپرا میں. اچھا, ایک تو ویسے تو پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا, انہوں نے نوٹس تب بھی لیا تھا جب اسپیکر صاحب کی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 600% اضافہ ہوا تھا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, یہ 1.5 سال سے پالیسی بنی ہوئی ہے اور کئی دفعہ آئی گئی ہے. پرائم منسٹر نے دیکھی ہے, ان کی منظوری سے یہ نیپرا میں گئی ہے, ویسے نہیں گئی. بات سمجھے آپ. اس لیے تب لغاری صاحب بھی تو کل جس طرح اس کا دفاع کر رہے تھے ایوان کے اندر, وہ میں جانتا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس یہ پہلے بھی لے کے گئے تھے آج سے کچھ سال پہلے, تو پرائم منسٹر نے واپس کر دی تھی کہ پہلے اس پہ پبلک اوپینین بنائی جائے, اس کے بعد فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پرائم منسٹر کے نالج میں تھی کہ یہ پالیسی آ رہی ہے, لیکن اس کا جو ریئیکشن آیا ہے نا وہ بڑا سخت آیا ہے. اچھا, یہ کر رہے کیوں ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا, کوئی سینس, اکنامک سینس ہوگا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ. جی, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. جو آپ کا پاور سیکٹر ہے نا, اس کا ٹوٹل ریونیو 3.5 ٹریلین ہے. آپ حیران ہوں گے, بلکہ اس پوری قوم کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. اس میں 2.4 ٹریلین جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. 73% آپ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. پاکستان کی ساری قوم, آپ, میں, باقی لوگ, وہ بجلی کے پیسے جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے اور وہ پیدا بھی نہیں کرتے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب 2013 کے الیکشن ہوئے اور نون لیگ کی حکومت بنی تو اس وقت کرائسس شروع ہوا لوڈ شیڈنگ کا. 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, بڑا کرائسس تھا, آپ کو یاد ہو تو. اور اس وقت پھر ایک نئی پالیسی آئی اور 2016-17 میں پاور پلانٹ بڑے پیمانے پر, آپ کو پتا ہے پنجاب میں LNG کے کوئلے کے امپورٹڈ کے پلانٹ لگائے گئے, جو آج سب سے بڑی ہماری مصیبت بنے ہوئے. اس وقت 10 افسران, جس میں یونس ڈھاگا سمیت تمام, نے کہا کہ آپ پاکستان جو ہے کیپیسٹی ٹریپ میں پھنس جائے گا, یہ نہ کریں. ان 10 کے 10 افسران کو عہدوں سے ہٹا کے OSD کر دیا گیا. یونس ڈھاگا کا نام میں لے رہا ہوں, باقی کو مجھے یاد نہیں ہے. وہ بھی
مختلف کمپنیوں کے ہیڈ تھے. ان آئی پی پیز کی مخالفت کی تھی انہوں نے کہا تھا اتنی کیپیسٹی نہ لگائی جائے, اور یہ جو ایگریمنٹ ہے جس میں کیپیسٹی پیمنٹ کے وہ شامل کی گئی ہے, یہ ہم کیپیسٹی ٹریپ میں پاکستان پھنس جائے گا, اور آج پھنسا ہوا ہے. پر ان سے یہ جو ساری ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ یونٹ کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے, گیس کا ہم نے دیکھا کچھ جگہوں پہ تو آلموسٹ 1200% اضافہ ہوا. کیا ان سارے اقدامات سے جو ہمارے گردشی قرضے ہیں اس سیکٹر کے, چاہے وہ پاور سیکٹر میں گیس ہو جائے یا آپ کی الیکٹریسٹی ہو جائے, وہ تو کم ہو رہے ہوں گے نا؟ نہیں, کوئی کم نہیں ہوئے جی. 2025 میں آپ کا بجلی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں 24 کے مقابلے میں 120-125 ارب روپے اضافہ ہوا ہے. تو آپ کس طرح پھر کہہ رہے ہیں, آپ ہر چیز کا, آپ نے جو پاور پلانٹ قرضے لے کے بھی لگائے ہیں ان کی انٹرسٹ پیمنٹ بھی پاکستان کی عوام بلوں کی صورت میں ادا کر رہی ہے, وہ بلوں میں شامل ہیں. اور ہر ایک ان کی نااہلی کے بعد بجلی کے بل میں ایک نیا خانہ بن جاتا ہے, جس طرح اب بنایا آج کہ فکس چارجز لگا دیے انہوں نے, وہ 125-26 ارب روپے جو انہوں نے انڈسٹری کو دیا, اور بالکل صحیح دیا ہے. لیکن آپ جس دن اناؤنس کر رہے ہیں یہ ریلیف بڑے فخر کے ساتھ, آپ اس دن قوم کو بتائیں بھی تو صحیح نا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. وہ جو انڈسٹری کو کہا گیا کہ آپ کو دیں گے, سبسڈی دیں گے 4 پیسے, جی وہ جو ان کا ریٹ کم کیا ہے اس کے اتنے ہی پیسے کے اگینسٹ جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے جس میں 100 یونٹ والا بھی شامل ہے جو بالکل غریب ہے, اس پر بھی فکس چارجز لگا دیے آج سے, اور 1 فروری سے لگائے ہیں. تو آپ کون سی پالیسی دے رہے ہیں؟ آپ نے جنوری میں اس سال بیس ٹیرف کو اناؤنسمنٹ کی, نیپرا نے, حکومت کرتی ہے ایک ہی بات ہے, اس کا مطلب ہے پورے سال بجلی کا ریٹ کیا ہوگا, اور لوگ پھر پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے انڈسٹری لگانی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. آپ 1 مہینے کے اندر 2 نئے بجلی کے جھٹکے لے آئے, آپ نے سولر کی نئی پالیسی نافذ کر دی, آپ نے فکس چارجز لگا دیے. اچھا, اس کے تو آپ کا کنٹینیوٹی بھی نہیں ہے, نہ آپ کی پلاننگ ہے, نہ آپ کی کوئی پالیسی. دیکھیں ایک تو لوگوں نے اپنے فیوچر میں انویسٹ کیا, سولر پینلز وغیرہ لگائے. ایک بحث یہ بھی ہے کہ جس نے 10-15 لاکھ کا سولر پینل لگایا, یہ سارے ویسے ہی آسودہ لوگ ہیں, اگر حکومت نے ان کے اوپر تھوڑا سا یہ اگر ریٹ اوپر نیچے کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا نہیں ہے, اور نہیں یہ بات ہے, یہ ریاست اور پاکستان کی عوام کے درمیان ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہے جس کو بریک کیا گیا ہے. یہ آپ نے ایگریمنٹ کیے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, ویسے نہیں ہوا. یہ ٹرسٹ کا رشتہ کو عام بات نہیں ہوتی, اور اس کو بڑا پروموٹ کیا گیا تھا اس وقت. جی اس ٹرسٹ کو بریچ کیا گیا ہے ریاست کی طرف سے, جھوٹ بولا گیا اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. اب اور جس کا پرائم منسٹر نے اسی لیے بالکل صحیح نوٹس لیا ہے کہ جن کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹ موجود ہیں 7 سال کے, آپ ان کو نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ پرائم منسٹر نے اسی کا نوٹس لیا. پرائم منسٹر نے ریگولیشن کا نوٹس نہیں لیا. اب جو نئے جتنے صارفین آئیں گے ان پہ نئے ریگولیشن ہی لاگو ہوں گے اگر یہ ان کی پٹیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. اچھا, اب آپ کو یہ معاملہ ویسے جاتا ہوا کس طرف لگ رہا ہے کہ یہ جو سولر ہے, ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ لوگ بیٹریاں لے لیں گے اور بالکل گریڈ سے علیحدہ ہو جائیں گے, پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے اپ گریڈ ہو رہی ہے اور اتنی چیپ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں 7000 میگا واٹ آپ کی نیٹ میٹرنگ پر ہے, اور 8 سے 10,000 آف گریڈ ہے. وہ کیسے ہے؟ آپ کے ملک کا 90% جو ٹیوب ویل ہے, زرعی ٹیوب ویل, وہ سولر پہ چلا گیا, وہ نیٹ میٹرنگ پہ نہیں ہے, وہ دن میں چلاتے ہیں. آپ اس کا اندازہ کر لیں اس کا کتنا بڑا حجم ہے. پھر آپ کا کمرشل جو چھوٹی دکانیں تمام کی تمام, آپ دیہاتوں میں چلے جائیں, چھوٹے شہروں میں چلے جائیں, وہ نیٹ میٹرنگ کے بغیر, کیونکہ دن میں دکان چلنی ہوتی ہے. اسی طرح انڈسٹری نے لگا لی ہیں, وہ بھی نیٹ میٹرنگ کے بغیر ہیں, چھوٹی انڈسٹری نے, سب نے لگا لی. تو تھوڑا اماؤنٹ نہیں ہے یہ, اور یہ بڑھے گا. اب ڈومیسٹک کا ایشو یہ ہے کہ ڈومیسٹک پہ اگر بیٹری اپ گریڈ ہوتی ہیں جس طرح ہو رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, تو لوگ آپ بل دے ہی نہیں سکتے. لوگ بل دیں گے کہ تو باقی انہوں نے کیا کرنا ہے, کوئی خرچہ پورا کر سکتا ہے. اور آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر لوگوں نے لگایا, یہ مڈل کلاس نے بھی لگایا. لوگوں نے اپنی پراپرٹیز بیچ کر سولر لگایا ہے کیونکہ وہ بل پے نہیں کر سکتے تھے. اور آپ اندازہ کریں, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حالت یہ ہو گئی ہے بجلی کے بلوں کی کہ ایک امیر آدمی بھی بجلی استعمال نہیں کرتا, سولر لگاتا ہے. کہتا ہے یہ میرے لیے 20 لاکھ کی انویسٹمنٹ زیادہ بہتر ہے کہ میرے ہر ماہ 3-4 لاکھ روپے کا بل دوں. ثناء اللہ خان صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو بنگلہ دیش انتخابات کے حوالے سے گفتگو کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बांग्लादेश के इंतखाबात की। ढाका से सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। माजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये आप बताएं कि कल वहां पे इलेक्शन हो रहा है, इस वक्त ढाका के अंदर आपको इलेक्शन का माहौल नजर आ रहा है? कैंपेनिंग तो शायद इस वक्त तक खत्म हो चुकी हो, लेकिन ओवरऑल कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है वहां पे इंतखाबात का? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आज जो मुनफरिद बात है वो ये है, चूंकि ढाका एक बड़ा गुंजान आबाद शहर है और यहाँ पर ट्रैफिक के और बाकी मसाइल बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन चूंकि पब्लिक हॉलिडे अनाउंस हो गया है तो आज का दिन निस्बतन ढाका पुरसुकून था और यहाँ पर पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस नजर आ रहा था। कल के लिए वोटिंग के कैंप्स लगाए जा रहे थे, झंडियां, बैनर्स और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज जो पोलिंग कैंप से रिलेटेड है वो की जा रही थी। तो आज ढाका इस लिहाज से पुरसुकून था क्योंकि रैलीज और जलसों की जो है वो टाइम उसका खत्म हो चुका है। तो इस वजह से आज का दिन बड़ा पुरसुकून इसलिए था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी इस हवाले से एक डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने जितने फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, ऑब्जर्वर्स जो यहाँ पे आए हुए हैं 400 के लगभग, उनसे भी उन्होंने बात की और ये बताया कि अभी तक कोई प्री पोल रिगिंग के बड़े इल्जामात नहीं आए। इसी तरह इलेक्शन के ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफ वर्जियों के छोटे छोटे इल्जामात तो हैं, लेकिन वो एज सच इतना बड़ा इल्जाम नहीं है कि जिससे इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए। और पॉलिटिकल पार्टी के भी जिन अफराद से हमारी बात हुई है उसमें भी ये चीज नजर आई है। ठीक है। अच्छा, आम जो वोटर है वहां का, आम जो शहरी है, उनके अंदर आपको एंथुजियाज्म नजर आ रहा है कि वो पुरजोश है इंतखाबात के हवाले से और समझते हैं कि कोई चेंज आ सकता है, कि वो उनका कैसा मूड है? जी, उनका मूड बहुत अच्छा इसलिए है कि वो हाई स्पिरिट्स में, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस के अंदर बड़ी शिकायत रही कि प्री पोल रिगिंग होती है, रिजल्ट्स के ऊपर सवालात आते हैं, इवन पोलिंग स्टेशन जाने वाले लोगों को हरासा किया जाता है। तो ये मामला इस दफा देखने में नहीं आ रहा, इसलिए जनरल पब्लिक में अवामुन नास से जो भी अमूमी बात हुई है उसमें एक इत्मीनान पाया जाता है कि वो वोट चाहे जिसको भी दे इस मर्तबा वो खौफ की कैफियत में नहीं है। क्योंकि पहले ये इल्जाम आता था कि मुख्तलिफ लोग जो अवामी लीग से मुंसलिक हैं वो इस तरह की इलेक्शन मैनेजमेंट या धांधली किया करते थे। तो इस मर्तबा माहौल इसलिए पॉजिटिव है कि इसमें फियर फैक्टर नहीं है, और चूंकि खौफ नहीं है तो लोग बिल्कुल वोट करने के लिए इलेक्शन कैंपेन के लिए निकले हैं। मुख्तलिफ पार्टीज की रैलीज जलसे कवर की हैं, तो उसमें एक चीज नजर आई है, वो हम आहंगी और रवादारी है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मारपीट दंगा फसाद की कैफियत नजर नहीं आई। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। फिलहाल ये कहना कि कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा वो तो यकीनन मुश्किल होगा, लेकिन आपको कोई ऐसा नजर आ रहा है कि ये 2 जमातें जो हैं ये फ्रंट रनर हैं, और फिर शेख हसीना वाजिद साहिबा की जो जमात है, क्या उनको लिमिट कर दिया गया है या उनको भी इजाजत है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं? जी बिल्कुल, उनको लिमिट किया गया है। उनका पार्टी स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, लोग अंडरग्राउंड हैं, पार्टी पर पाबंदी है, उन्हें सजा हो चुकी है। तो अवामी लीग की जानिब से कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन इसमें एक जो पॉइंट नोट किया जा रहा है वो ये है कि चूंकि पिछले 30 से 40 साल में अमूमन अवामी लीग का 25 से 30% वोट रहा है, अगरचे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, तो लोएस्ट टर्नआउट में भी वो 20 से 25% तक वोट हासिल किया करते थे। तो इस वक्त जो चीज ज़ेरे बहस है वो ये है कि क्या वो वोटर घर बैठा रहेगा, पार्टी जिस तरह से इंतखाबात को नल एंड वाइट करार दे रही है, इनकी मुखालफत कर रही है, क्या वो उनको मानेगा, या फिर वो चूंकि जमात इस्लामी उनकी सियासी मुखालिफ रही है तो जमात इस्लामी को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या वो बीएनपी की तरफ जाता है या नहीं जाता, इस वक्त ये चीज भी डिस्कस हो रही है। अमूमी तौर पे तो का ऐलान किया है और इनको इन इलेक्शंस पे उनका एतमाद नहीं है, लेकिन चूंकि जमात इस्लामी भी मैदान में है और बीएनपी से ज्यादा जमात इस्लामी से उनकी राइवलरी रही है, तो ये चीज डिस्कस हो रही कि क्या वो वोटर क्या जमात इस्लामी की मुखालफत में जाएगा या घर बैठा रहेगा।
ٹھیک. اچھا, اب وہاں پہ لگ رہا کیا ہے کہ کون سی جماعت حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی, یا پھر کوئی کولیشن وہاں پہ بنے گی, اتحاد بھی ہو سکتا ہے الیکشنز کے بعد؟ جی, یہ اہم اس لیے ہے کہ دو بڑی جماعتیں جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے اور جماعت اسلامی ہے وہ الائنسز میں ہیں, اور جماعت اسلامی کے پاس جو اسٹوڈنٹس کا الائنس ہے, جو ان کی نئی سیاسی پولیٹیکل پارٹی تھی NCP, اس کے انتخابی اتحاد موجود ہے. تو جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں اس کے اندر کوئی بڑا فرق نظر نہیں آ رہا. 3 سے 4% کا 5% تک کا فرق ہوتا تھا. اس میں جو سیٹس کی کیلکولیشن کی گئی اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ مور دین 50 ایسی سیٹس ہیں کہ جہاں پر بڑا کلوز کنٹیسٹ ہے, تو اگر وہ بھی ہوگا تو پھر نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے. تو اس وقت کلیئر میجورٹی تو بالکل نہیں کی جا رہی, لیکن جہاں آپ نے بات کی الائنس کی, تو اس میں ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں جماعت اسلامی اور BNP دونوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مینڈیٹ نہیں ملے گا تو ہم اپوزیشن کی طرف جانا پسند کریں گے, کیونکہ یہ پہلے بھی حکومت میں رہ چکے ہیں, لیکن وہ ان کا تجربہ اتنا خوشگوار نہیں تھا. اور ابھی چونکہ NCP جو یوتھ پارٹی ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, ان کا BNP سے کچھ نہ کچھ اختلاف بھی موجود ہے. تو جماعت اسلامی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں اکثریت نہیں ملتی تو وہ کولیشن کی بجائے اپوزیشن کو پریفر کریں گے. تو بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو آئینی اصلاحات کا یا ریفارمز کا جو ایجنڈا ہے, جو جس کا ریفرینڈم بھی الیکشن کے ساتھ ہی منعقد ہوگا, اس کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. ٹھیک. اچھا, سینا واجد صاحبہ کی حکومت بڑی اینٹی پاکستان تھی, وہ سارے معاملات ہمیں پتہ ہیں, بھارت کے وہ بڑے قریب تھے. یہ جو سیاسی جماعتیں اب الیکشنز لڑ رہی ہیں, کسی کی بھی حکومت آ جاتی ہے سپوز, تو پاکستان کے حوالے سے ان سیاسی جماعتوں کا رویہ کیا ہوگا, کوئی آپ نے اندازہ لگایا؟ جی بالکل, یہاں پر جو عمومی سینٹیمنٹ ہے اور جس پولیٹیکل پارٹی کے بھی عہدیداروں سے ہماری بات ہوئی ہے, پاکستان کی جانب ایک مثبت رویہ ضرور موجود ہے. اور باوجود اس کے کہ ہمارا ایک ماضی بھی ہے, لیکن مستقبل کی بات کی جا رہی ہے. انڈیا کے حوالے سے یہ بات ضرور کی جاتی ہے کہ شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کے اندر ان کا انفلوئنس اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ جو برابری اور خود مختاری کے احترام کا معاملہ ہے وہ نہیں رہا تھا. تو اس لیے انڈیا سے بھی دوری کا, اور ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دبے الفاظ میں دیا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ خود مختاری اور احترام کے ساتھ بڑھنے والے تعلقات بالکل بنگلہ دیش کی پریفرنس ہے اور وہ اس کے لیے بالکل اوپن ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ عبوری حکومت کے اندر بھی پاکستان کے ساتھ ثقافت, بزنس, سیاست, سفارت, ہر جگہ پہ جو تعلقات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے, اور تمام جماعتیں اس لحاظ سے بالکل اوپن ہیں. انڈیا کے حوالے سے بالکل بات ہوتی ہے کہ ان کی مداخلت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ بنگلہ دیشی عوام کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہو گئی تھی. تو یہ دونوں فیکٹر جو ہے وہ ان چیزوں میں ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ انڈیا کا حد سے زیادہ بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اس نے بنگلہ دیش کے عوام کو نقصان پہنچایا, اور دوسرا یہ کہ وہ آئندہ بھی مستقبل میں بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ کسی اور ملک سے ان کے اگر خصوصاً پاکستان سے بھی تعلقات ہوں گے تو وہ بھی احترام اور خود مختاری کی بنیاد پر. ٹھیک. اچھا, اس میں ذرا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے انڈیا کا ذکر کیا, انڈیا کا بہت بڑا فٹ پرنٹ تھا وہاں پہ, حالیہ عرصے میں بھی ہم نے دیکھا وہاں پہ کچھ اسیسینیشنز ہوئیں, کچھ اٹیمپٹس ہوئیں, اس میں بھی بھارت کا ذکر آتا رہا. تو بھارت کے حوالے سے ان تحفظات کا وہاں پہ میڈیا اظہار کرتا ہے کہ وہ کوئی تخریب کاری یا قتل اس قسم کے مسائل وہاں پہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھارت کی حکومت بنگلہ دیش میں؟ جی بالکل, ان کا اثر و رسوخ تو یہاں پر تھا اور ابھی بھی موجود ہے. اسی لیے دبے الفاظ میں اس بات کا اظہار ضرور کیا جاتا ہے کہ الیکشن کی رات کو یا نتائج کے حوالے سے کسی بدمزگی کی توقع رکھنا جو ہے وہ خام خیالی نہیں ہوگی, کیونکہ ایک پاسٹ ہے, 15 سال کا ایک معاملہ پورا ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے تمام سیاسی جماعتیں محتاط بھی ہیں. الیکشن کمیشن عبوری حکومت بھی اس لحاظ سے بڑا کیئرفلی چل رہی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرامن انتخابات ہوں. تو یہ بات درست ہے کہ ان کا جو انفلوئنس ہے وہ موجود تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب بنگلہ دیش اور انڈیا پڑوسی بھی ہیں, ان کا تقریباً 4000 کلومیٹر کا بارڈر ہے,
50 سے زائد دریا جو ہے وہ آتے جاتے ہیں. اس صورتحال میں انڈیا کی جانب سے بھی دونوں موجودہ جماعتوں کی قیادت سے رابطہ کیا گیا ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ سفارتی لحاظ سے انڈیا نے اپنی وہ جو ایک ریڈ لائن کی پالیسی تھی اس پہ نظر ثانی کا سوچا ہے, کیونکہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ انہیں کچھ نہ کچھ ورکنگ ریلیشن شپ بنانا پڑے گا. تو ایون جماعت اسلامی کے ساتھ ان کے رابطوں کی خبریں بھی ہیں, لیکن وہ ابھی اتنے مستحکم نہیں ہے بلکہ ابتدائی مراحل میں. ٹھیک ہے. اچھا ذرا آخر میں یہ بتائیے گا, یہ جو عبوری سیٹ اپ ہے اس کے اوپر تو لوگ تحفظات کا اظہار نہیں کر رہے, کسی بڑی سیاسی جماعت نے تحفظات کا اظہار کیا ہو الیکشن کمیشن پہ یا پھر عبوری سیٹ اپ یا نگران وزیر اعظم کے اوپر؟ نہیں, اس میں کوئی بہت بڑی دھاندلی کی یا پری پول ریگنگ کی خبر سامنے نہیں آئی. بی این پی کی جانب سے ضرور کچھ نہ کچھ اظہار یہ کیا گیا ہے کہ جماعت اسلامی سے ان کو شکایات ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ جماعت اسلامی کی جو انتخابی ضابطۂ اخلاق ہے اس پہ عمل کے حوالے سے وہ بہتر کام کرے. لیکن مجموعی طور پہ کوئی ایسی بڑی شکایت اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ سارا الیکشن کا پروسیس مظاہروں اور یوتھ کی پارٹیسپیشن کے بعد ہو رہا ہے, تو ایک ریسپانسبلٹی کی کیفیت بھی سوسائٹی میں نظر آتی ہے, کیونکہ انہوں نے ہی پچھلی حکومت کو گھر بھیجا تھا, تو اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ ایک بہتر انداز میں پرفارم کرتے ہوئے اس پورے مرحلے کو مکمل کریں گے. ٹھیک. ماجد نظامی صاحب بہت بہت شکریہ. ڈھاکہ سے ہمیں ماجد صاحب اپڈیٹس دے رہے تھے. کل بنگلہ دیش میں الیکشن ہے, اب دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عوام کل کس کو الیکٹ کرتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.